सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का यौम आज़ादी मुनफरिद भी है, स्पेशल है, बहुत ख़ास है। और उसकी वजह यह है कि ये यौम यकजहती कश्मीर भी है। जिस तरह आपको पता है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और यकीन जानिए कि ज़िंदगी में इससे बढ़कर नेमत और क्या होगी कि आप आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लें, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपने दीन के मुताबिक, ईमान के मुताबिक, जिस तरह आप चाहें, जहाँ रहें। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि हमारे भाई बिल्कुल हमारे पास कश्मीर में किस जुल्म व सितम का शिकार हैं। और वो आज भी, यानी जब हम आज़ाद हुए तब से लेकर आज तक वो आज़ादी को तरस रहे हैं। और अब तो उनके लिए ज़िंदगी और मुश्किल बना दी गई है। तो आज का दिन हम कश्मीरियों के नाम करते हैं। जिस तरह आपने देखा मुल्क भर में जिस तरह से कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया गया, वो कमाल है। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो आज का हमारा शो बहुत ही स्पेशल है। अब पता चला में आज हमारे स्पेशल शो में हमारे एक स्पेशल मेहमान भी हैं, जनाब अदील बरकी साहब। और आपको पता है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको मिल चुका है। और आप ऐसे दिनों में जो बहुत ही ख़ास होते हैं हमारी कौम के लिए, उन पर ख़ास जो फंक्शंस होते हैं सरकारी सतह पर बिलखुसूस, उनमें आप इनको देखते रहते हैं, अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं, जिसमें वतन की मोहब्बत ख़ास तौर पर झलकती है। अदील बरकी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी मेहरबानी। और अब पता चला कि टीम जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब भी हमारे साथ हैं। लेकिन चूँकि आज हमारे स्पेशल मेहमान हैं, ख़ास दिन भी है। अदील भाई, आज आपका ड्रेस भी पूरा एक पाकिस्तान के परचम का और वो सब्ज़ और सफ़ेद, उसका भी इजहार कर रहा है। ये जो फ़नकार होते हैं, जिस तरह हम देखते हैं ख़ास तौर पर जो मोहब्बत का इजहार होता है वो लफ्ज़ों में होता है, मौसीकी में हम करते हैं, आर्ट में होता है। जैसा पाकिस्तान ने मोहब्बत का इजहार किया है, पाकिस्तानियों ने मोहब्बत का इजहार किया है, जितना वर्ल्ड रिकॉर्ड है मिली नगमे हमने इतने शायरी में और मौसीकी में कहीं किसी कौम ने नहीं बनाए होंगे जितने पाकिस्तानियों ने अपने वतन की मोहब्बत में बनाए। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये कमाल है। अच्छा, कमाल ये है कि मुल्क से बाहर जाने का अक्सर मौका मिलता रहता है और मैंने पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी बड़ी सेलिब्रेशन पाकिस्तानियों की दियार गैर में देखी हैं। वाह, माशाअल्लाह। और मैंने बल्कि पाकिस्तान में इतना बड़ा कहीं पर कोई काठ इज्तिमा देखा ही नहीं 14 अगस्त या 23 मार्च के हवाले से, जितना मैंने दियार गैर में देखा। और सच में ये भी कहूँगा कि हमसे ज़्यादा पेट्रियाटिज़म और मुल्की मोहब्बत मैंने उन लोगों की आंखों में देखी आज। क्योंकि आज पता नहीं वैसे क्या बात है उसामा कि मैं 14 अगस्त की मुबारकबाद देते हुए थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस कर रहा हूँ। और उसकी शायद वजह हमारा कश्मीर है। बहुत साल में मैं, मैडम फरीदा खानम, हम सूफ़ी फेस्टिवल में शिरकत के लिए श्रीनगर जाते रहे, टैगोर हॉल में, डल लेक के पास। और फिर हम पूरे श्रीनगर में कभी उसके घर कभी उसके घर, मैडम शमशाद के घर, बड़ा अच्छा खाना वाना। ये कश्मीरी अपनी मोहब्बत हमें पाकिस्तान से बताते थे कि पहाड़ों के उस तरफ पाकिस्तान है। और उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगाई हुई। रेडियो पाकिस्तान तो साफ़ आता है और कोई कोई चैनल आता है, और वो जिस एहतमाम से उसे देखते हैं और जिस कदर वो जुल्म व बर्बरियत के समंदर में रहते हुए भी पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। मैं जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए सोच रहा हूँ कि उम्मत मुसलमा एक बड़ा नाम है, वो क्या कर रही है कश्मीर के लिए। इतने खुल्लम दुल्ले तरीके से किस तरह से उनके राइट्स को सलब किया जा रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठ रही, कुछ नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है। और फिर भी मैं ये समझता हूँ कि एक खुदा तो है ना, और यकीनन वो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की यकीनन मदद करेगा। और जी, हमारी दुआएं, हमारी बिल्कुल सपोर्ट उनके साथ अखलाकी तौर पर। मैं ये चाहूँगा कि जैसे इतने खूबसूरत मेहमान भी आपके आए हैं, तो उनके साथ में फैज़ अहमद फैज़ का एक कलाम आपको सुनाता हूँ, जो यकीनन मैं अपने तमाम कश्मीरी बहन भाइयों को ज़रूर। रंग लाएगा शहीदों का लहू,
یہ لہو سرخی ہے آزادی کے افسانے کی، یہ شفق رنگ لہو رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، جس کے ہر قطرے میں خورشید کئی، جس کی ہر بوند میں ایک صبح ہو نئی، دور جس صبح درخشاں سے اندھیرا ہوگا، رات کٹ جائے گی گل رنگ سویرا ہوگا، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، اپنی رفتار کو اب اور ذرا تیز کرو، اپنے جذبات کو کچھ اور جنوں خیز کرو، ایک دو گام پہ اب منزل آزادی ہے، آگ اور خون کے ادھر امن کی آبادی ہے، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی، تنہا نہ چھوڑیں گے کشمیر کبھی۔ واہ 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 واہ، بہت زبردست، اتنا زبردست کلام، رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں وہ سب منظر اور جو اس وقت کشمیر میں ہے۔ اسد خلیل صاحب، یہ جس طرح عدیل برکی صاحب نے خوبصورت کلام پیش کیا، یہ سویرا آپ کو کیا کب نظر آ رہا ہے؟ رات تو بڑی گہری اور کشمیریوں کے لیے لیکن اور لمبی بھی ہو چکی، اب اسامہ صاحب جس طرح بات سٹارٹ میں آپ نے کی کہ یہ پہلی ہر دفعہ ہی ہر سانس میں ہر لمحے ہر وقت ہر پاکستانی جو ہے ان کے دل بھی کشمیریوں کے لیے دھڑکتے ہیں اور ان کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ اس دفعہ اس سال آج جو ہم 14 اگست منا رہے ہیں، پہلے تو ہم 5 فروری ہمیشہ مناتے تھے یوم یکجہتی کشمیر، اور 14 اگست آج ہم آزادی کا دن مناتے تھے، پاکستان کی آزادی کا، لیکن اس دفعہ ہم بیسیکلی آزادی کے دن کے ساتھ ساتھ ایک وہ غمگین جو ایک سولیڈیرٹی ہے، یعنی ابھی جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح پوری طرح آزاد نہیں ہوئے، جس طرح ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے جو کہ ہمارے ساتھ سے علیحدہ ہے، جو کہ اس کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ ابھی میرا خیال ہے وہ آزاد بھی نہیں ہوا۔ اس کی جو فیلنگز ہیں، اور پورے پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں پاکستانی جو ہیں جس طرح وہ رہتے ہیں یا پاکستان کے اندر، اور آج جو کشمیر کے لیے اس کے کاز کے لیے اس کی سولیڈیرٹی کے لیے جو آپ نے مظاہرے دیکھے پاکستان بھر میں دنیا بھر میں، جو لوگوں کے جذبات، جو لوگوں کی فیلنگ، تو ایسی فیلنگز، ایسے جذبات، ایسے جذبے اگر موجود ہوں قوموں میں تو کیا یہ کشمیریوں کا جو خون ہے رنگ نہیں لائے گا؟ اور واقعی آزادی کی جو ان کی جو منزل ہے میرا خیال اب چند قدم پہ ہے۔ جس طریقے سے ان کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پہلے بھی 70-72 سال سے توڑے جا رہے تھے، لیکن اس میں جو شدت آئی ہے میرا خیال ہے اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ ان کی جو قربانیوں کا وقت ہے، جو خون ان کی جو رنگ لانے کا وقت اب وہ بھی اتنا ہی قریب آ رہا ہے، جتنا وہ مودی سرکار ان کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا جس طرح کہ ہر قوت کے عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور یہ عمل اور رد عمل باہم مخالف لیکن ایک ہی سمت میں ہوتے ہیں۔ وہ نیوٹن کا دوسرا غالباً قانون ہے جو پڑھا تھا، ہمیں یاد ہے ابھی۔ بالکل صحیح۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب ایک اس حد تک جو چلی گئی ہے بربریت، تو کہتے ہیں نا خون جو ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔
میرا خیال اب ایکسٹریم لیول پہ پہنچ گیا ہے، اور اس کے بعد عروج کو زوال ہے. بھارت جو ہے اس نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، میرا خیال ہے اب اس کو یہ لے ڈوبے گا. اور یہ جو کشمیری جو ہماری بہنوں کی جو عصمتیں تار تار ہوئیں، جو ان کے والدین کے سامنے ان کے جوان بچوں کو شہید کیا گیا، بچوں کے سامنے ان کے والدین کو شہید کیا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، جس طریقے سے زندگی کی تمام ان کے اوپر نعمتیں بند کر دی گئی ہیں، کرفیو کا سماں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت دور نہیں. انشاءاللہ جس طرح فیض احمد فیض کی انہوں نے ایک بات کی، یا باقی جو ہماری فیلنگز ہیں، میرا خیال اب وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر جو ہے اس کو کشمیریوں کو بھی آزادی ملے گی، وہ بھی ایک آزاد فضاؤں میں رہ سکیں گے، ان کا بھی خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا. ایک بات بابر ڈوگر صاحب، یہ آپ نے دیکھا کہ مودی نے جو پھر آ کر ٹیلی ویژن پر کہا اس سارے اقدام کے بعد، اس نے کہا کہ جناب چونکہ اتنے سالوں میں دہشت گردی ہوئی کشمیر میں، یہ سارا کچھ ہوا، کچھ نہیں ملا کشمیریوں کو، کوئی یعنی ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، یہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے جو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ لوگ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں. لفظ نہیں ملتے. آپ ان کو قاتل کہیں، غاصب کہیں، ڈاکو کہیں، کوئی لفظ نہیں ہے جس طرح کا ظلم کشمیریوں پر کیا گیا. اسامہ صاحب، بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ ٹپیکل مودی جو ہے یہ ہندو مینٹیلٹی ہے. جس طرح سے وہ تقاریر کر رہا ہے، جو وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کرنے نہیں جا رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے کشمیر میں ایک طبقہ تھا جو ان کو ایکسپلائٹ کرتا رہا، وہاں پر غربت ہے، ہم وہاں پر ڈیولپمنٹ لے کے آئیں گے، کشمیر کو ترقی دیں گے. لیکن جو حقیقت ہے وہ ہر کشمیری جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کا پرائم منسٹر وہاں پر گیا، کس طرح سے ایک منصوبہ بندی کے تحت کشمیر کو وہاں آرٹیکل 370 جو ہے اس کو ختم کیا گیا، انڈیا کے اندر شامل کیا گیا. اب اکتوبر میں وہ وہاں پر بزنس کانفرنس کر رہا ہے، اور یہ پوری ایک سازش ہے کہ کس طرح سے کشمیریوں کی جو میجورٹی ہے اس کو مائنورٹی میں تقسیم کیا جائے. کشمیریوں سے اتنی محبت تھی تو غیر کشمیریوں کے لیے نوکریوں میں 10% کوٹا کیوں رکھا گیا؟ اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہے کہ جی غیر کشمیری وہاں جا کے آباد کار ہو سکتے ہیں، وہاں جا کے زمینیں خرید سکتے ہیں، وہاں جا کے کاروبار کر سکتے ہیں. کیوں یہ چیز کی گئی کشمیریوں کے لیے؟ سر یہ ایک پلاننگ ہے. وہی میں نے آپ کہا کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام. اور مودی جو ہے جس طرح سے گجرات میں اس کو کہتے ہیں کسائی، کہ مسلمانوں کا جس طرح سے قتل عام کیا، اب کشمیر کے اس کا یہ ناپاک یہ جو ڈیزائنز ہیں وہ کشمیر کے لیے ہیں. لیکن آپ ایک چیز دیکھیے گا انشاءاللہ کہ انڈیا میں بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں جاری ہیں، سکھ برادری بھی اس میں پیش ہے. دوسرے یہ ایک بڑا خوفناک انجام ہونے والا ہے. آپ جب کسی کے ساتھ ناانصافیاں کر کے کسی کے رائٹس کو سلب کر کے آپ اس میں ایک جھنڈا لہلا دینا چاہتے ہیں تو تب بہت ساری ریاستوں میں ایک ملک بٹ جاتا ہے. اور اس طرح کی کوئی بھی حرکت جو ہے وہ انڈیا کی فیور میں نہیں جائے گی. وہ کر کے بھی دیکھ لے، وہ کر کے بھی یہ چیز دیکھ لے. مجھے زیادہ آج یہ بھی اسامہ احساس ہو رہا تھا کہ ہمارے ہاں سیاست بازی میں ابھی تک محترمہ مریم بی بی کے اریسٹ ہونے پہ تو بلاول زرداری صاحب کا حلق خشک ہو گیا، اور واہ ویلا کرتے ہوئے ان کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور وہ چھوڑ کے چلے گئے. میں یہی کہوں گا کہ آج آکھاں وارث شاہ نو، جو امرتا پریتم نے کہا تھا، اٹھ قبراں وچوں بول اج کتاب عشق دا ایک اگلا ورقہ پھول. ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں روندیاں تین بلاول نو کہن. ایک مریم صاحبہ کی گرفتاری پر آپ نے اتنا واہ ویلا مچایا، آپ کو آج کشمیر بھول گیا تھا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں عوامی سطح کے اوپر، جیسے آپ نے آج ریلیاں دیکھیں، عوامی لوگوں میں اجتماع دیکھا، یہ کشمیر کی محبت میں زیادہ تڑپ رہے ہیں انسٹڈ ہمارے چند وہ لیڈران جنہیں ابھی تک سیاست کا رونا نہیں جا رہا. تو ان لوگوں میں بھی شعور کی میرا خیال ہے بے حد کمی ہے. اور خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کے چینل کی طرح چند چینل اچھا کام کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آواز حق جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے. شعور کی کمی نہیں ہے، یہ بڑے باشعور ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آج مریم اریسٹ ہوئی ہیں، کل ان کی باری ہے. یہ جو اربوں روپے لوٹے گئے، یہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں، یہ دبئی میں جو محلات ہیں، یہ جو سرے محل ہے، سوئس اکاؤنٹس ہیں،
آج اگر پاکستان اس جو آج ہم فیس کر رہے ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہے, اسی لوٹ مار کی وجہ سے, اور اس کو بچانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ رونا ان کے والد جب اریسٹ پچھلے دنوں ہوئے تو تب یہ رونا انہیں اس وقت نہیں آیا, اور اب جبکہ کئی مقدمات سچے جھوٹے تو گاڈ نوز, لیکن ان کے اوپر کئی مقدمات ہیں, کسی بھی مقدمے کے اوپر انہیں اریسٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس قدر کا واہ ویلا مچانا جو ہے یہ بھی کچھ سمجھ سے بالا تر چیز. جتنی کمپنی ہیں ہر کمپنی کے ڈائریکٹر یہ ہیں. کبھی آج تک انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ جو اربوں روپیہ میرے پاس آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ دبئی میں جو محل بن گئے ہیں اس کا پیسہ کہاں سے آ گیا, یہ جو فیک اکاؤنٹ سے میرے ٹکٹ آتے ہیں, میری برتھ ڈے منائی جاتی ہے, میرے گھروں کے سارے خرچے اٹھائے جا رہے ہیں, یہ فیک اکاؤنٹ میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو برکی صاحب یہ سب کچھ جانتے ہیں, ان کو سب کچھ پتہ ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج مریم اریسٹ ہوئی ہے, کل میری باری ہے, کل میں نے اریسٹ ہونا ہے. انشاءاللہ جو گناہ گار ہے عدالتوں پہ تو ٹرسٹ کرنا ہی پڑے گا, اگر یہ بھی ٹرسٹ ٹوٹ گیا تو پھر اور کوئی پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. لیکن دیکھیے اسامہ, یہ کیسا موقع ہے کہ 14 اگست عید قربان اور کشمیر, یہ تینوں چیزیں اکٹھی آئی ہیں, اور بیشتر لوگ شاید سمجھتے نہیں کہ بکرے کی کڑاہی, تکہ, بوٹی, باربیکیو, حلیمیں, ہریسے, نہاریاں, دعوتیں, اس سے بڑھ کر اس کا مطلب تھا. اصل میں عید قربان جو ہے وہ باپ بیٹے کی وہ گفتگو تھی جس میں میسج اثار و قربانی کا دیا گیا, اور یہ اثار و قربانی وہ ہے جو کسی بھی رشتے سے آپ نکال دیں تو بے معنی زندگی ہو جاتی ہے. اس دفعہ 14 اگست کے ساتھ ہمیں یاد دہانی آئی ہے خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بھی اثار اور قربانی کی, اور ساتھ میں کشمیر کے ایشو پر بھی. اب آپ دیکھیے کہ 32 ممالک کی افواج کو مسلمانوں کی لے کر ہمارے ایک پاکستانی چل رہے ہیں, ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. اگر عورتوں کی طرح, بے بس لوگوں کی طرح طاقتور اور برسر اقتدار لوگوں نے بھی رو کے ہی صف ماتم بچھانا ہے تو کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا. میں آپ تو چلیں یہاں بیٹھ کے صرف بات ہی کر سکتے ہیں نا, ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. کھرل صاحب, یہ جو برکی صاحب, ہر پاکستانی کا یہ دل دکھتا ہے کہ آج جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا کہ پاکستان اس سطح پر ہوگا, ہم اس سے بھی اچھا مقدمہ شاید لڑ سکتے اگر پاکستان اور زیادہ مضبوط ہوتا, خاص طور پہ معاشی طور پر. دفاعی صلاحیت زبردست, اور چیزیں ہمارے پاس, وسائل الحمدللہ. لیکن یہ جو کرپشن کا ناسور تھا, اور یہ حکمران جو عدیل بھائی نے بات کی کہ, اور یہ صرف پاکستان کے حکمران ہی نہیں, پاکستانی کے حکمران جو ہے انہوں نے تو خاص طور پہ پچھلی کچھ دہائیوں میں انہوں نے تو یعنی کمال ہی کر دیا, انہوں نے اندھیر مچا دیا. لیکن باقی بھی ہیں عیاشی میں پڑ جاتے ہیں جب حکمران بنتے ہیں. قوم کا نہیں سوچنا, امت مسلمہ کا نہیں سوچنا, کشمیر کا, فلسطین کا, کسی کا خیال نہیں کرنا, اپنی جیبیں بھرتے چلے جاؤ, اور یہ پوری ایک کلاس بن گئی ہے یہ آپس میں. دیکھیے ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ مریم کی گرفتاری پہ ان کی آنکھیں نم ہو جانا, بلاول بھٹو زرداری کی جو کلاس کی آپ نے بات کی, یہ وہی کلاس ہے. یہ وہی کلاس ہے جس نے پاکستان کے مفاد کو, پاکستان کے عوام کے مفاد کی بجائے اپنے ذاتی مفاد جو ہے اس کو ہمیشہ ملوز خط رکھا. یہی وجہ ہے کہ ان کے بچے, ایوریج ایک بچے ہیں ان کے, وہ تو پیدا ہوتے ہی ارب پتی ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے بظاہر تو کوئی کاروبار نہیں ہے, ان کے والدین کے کوئی کاروبار نہیں. زرداری صاحب کا پوچھیں گے کوئی کاروبار نہیں, نواز شریف صاحب کا پوچھیں گے کوئی کاروبار نہیں ہے, شہباز شریف کہتے ہیں میرا کوئی کاروبار ہی نہیں ہے. اب ان کے کاروبار نہیں ہے لیکن ان کو اربوں روپے کی ٹیٹیز لگ رہی ہیں, ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے آ رہے ہیں, ان کے باہر فلیٹس بن رہے ہیں, ان کے بڑے بڑے محلات بن رہے ہیں. پاکستان کے اندر سینکڑوں کنال, ہزاروں کنالیں ان کے اوپر ناموں پہ زمینیں بن رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ جو کلاس ہے, کاش اس نے پاکستان میں اپنے یا پاکستان کے کسی بندے کے علاج کے لیے ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا جہاں پہ ان کے بچے علاج کرا سکے یا یہ علاج کرا سکے. یعنی ایسا اس قابل نہیں ہاسپٹل, ایسا کوئی سکول نہیں بنایا جس میں ان کے بچے پڑھ سکے. ایسی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں تھی جس پہ کوئی یہ ٹرانسپورٹ عام بندہ سفر کر سکے. یہ وہ ایسی کوئی شاہراہ نہیں بنائی جہاں پہ عام لوگ جو ہیں ان کو بھی یعنی یہ سفر کر سکے. یعنی ایک اشرافیہ کی ایک پوری کلاس بنائی گئی, ہمارے جو ریسورسز ہیں لوٹ کر, اور ان کے سٹیکس کدھر ہیں. ان کے سٹیکس اگر پاکستان میں ہوتے
تو آج کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا، آج پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہوتا۔ آج پاکستان جس کے اندر پہاڑوں کے حوالے سے دیکھیں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں، میدانی علاقے دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے میدان، ریگستان دیکھیں، چولستان دیکھیں، دریا دیکھیں، سمندر دیکھیں، نہری نظام دنیا کا بہترین، ہر چاروں قسم کے سیزن۔ پھل، 4 موسم، آپ کو یعنی سونا اگلتی زمین، آپ کے ہر قسم کا خود کفیل ہیں، آپ اناج میں، آپ فروٹ میں، آپ سبزیوں میں، آپ کا چاول دنیا میں اس طرح نہیں ملتا، آپ کا عام دنیا میں مقابلہ نہیں ہے، آپ کے فروٹس کو لے کے جائیں، آپ کے اناج کو لے کے جائیں، معاملہ کیا وجہ ہے پھر؟ ہم آج بھی ادھر کیوں ہیں؟ پاکستان تو پیچھے جا رہا ہے، پاکستان کی ملیں تو پیچھے تباہ ہو رہی ہیں، پاکستان کی ایئر لائنیں تو تباہ ہو رہی ہیں، ان کی ایئر لائنیں رائز کر رہی ہیں، ان کی سٹیل ملیں یہاں سے چھوڑ کے سعودی عرب تک پھیل جاتی ہیں، ہماری سٹیل مل نیچے چلی جاتی ہے، ان کا جو کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں اس پہ ہاتھ لگاتے ہیں وہ اربوں میں کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان کے کاش ان کے سٹیکس پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ہو جائے تو آج بھی وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کے چند جو ٹاپ 10 یا ٹاپ 5 میں اس کا شمار ہوگا۔ پاکستان کی بات، موسموں کی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے تو چونکہ یوم آزادی بھی ہے اور ہم خوش نصیب ہیں، اس پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور آپ نے چونکہ دنیا میں دیکھا، آپ نے دوسرے ملکوں میں رہنے والے پاکستانی کی بات کی تو اسی وجہ سے ان کو زیادہ احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ملی نغمہ تاکہ وہ ایک ہے تو صحیح تو سے اچھا خوبصورت میں ضرور 100 ایک نہیں لاکھوں ملی نغمے سناؤں گا انشاءاللہ، آج بھی ایک آدھ سناؤں گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا اسامہ کہ مجھے یہ ذاتی طور پہ فیل ہوتا ہے سر کہ پاکستان بنانا واقعی ناگزیر تھا ان حالات میں، لیکن یقین کیجئے اس سے بھی زیادہ اب ضروری ہے اس ملک کو بچانا، اس ملک کی بقا کے لیے لڑنا۔ جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں اور بڑے اچھے جذبے ہیں سر کے، قابل سلوٹ ہیں، لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ بہت ضرور ہے۔ آج کل مونسون کا سیزن ہے تو مجھے یاد آیا لکشمی چوک سے گزرتے ہوئے کہ وہاں گدا گاڑی جا رہی تھی تو گدے کا سر نظر آ رہا تھا، تو مجھے یاد آیا کسی بھی سیاسی وابستگی کے بغیر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر سال ہمارے چیف منسٹر صاحب فل بوٹ پہن کے لکشمی چوک کے پانی میں جاتے تھے، جس کی وجہ سے فل بوٹ تو زیادہ بکنے لگے، لیکن وہ پانی آج 20-25 سال بعد بھی وہیں کھڑا ہے جس میں وہ ہر سال بوٹ پہن کے جاتے ہیں۔ تو کاش کہ ایک دفعہ وہ جاتے اور اگلی دفعہ وہاں پہ پانی کھڑا نہ ہوتا۔ بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے، شکر اللہ کا قوم جاگ اٹھی ہے۔ ایک ترانے کے چند بول آپ کو سناتا ہوں کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، تم راحت و آرام کے جھولے میں نہ جھولو، کانٹوں پہ ہے چلنا میرے ہنستے ہوئے پھولو، لینا بھی کشمیر ہے یہ بات نہ بھولو، لینا بھی کشمیر ہے یہ بات نہ بھولو، کشمیر پہ لہرانا ہے جھنڈا اچھال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، میں اپنی ایج تک کے تمام پاکستانیوں کو پاکستان کی اس حالت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے فیلئر قرار دیتا ہوں۔ قسم سے آج یہ پاکستان صرف اور صرف ان بچوں کا ہی ہے، اس نئی جنریشن کا ہی ہے جو ہم سے بہت زیادہ اچھی ہے، اور اگر بچانا ہے تو اس نے اسے بچانا ہے، اور پاکستان ہے بھی انہی کا، اور اسی لیے میں نے یہ کہا اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ اچھا، یہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، چند سیکنڈ ہے، یہ ملی نغمے، یہ کبھی آپ حکمرانوں کے آگے موقع نہیں ملا، کبھی ان میں کچھ جذبہ نہیں ان سے جاگتا سن کر، یا وہ اپنی اولادوں کو نہیں سناتے؟ ان میں تو کئی حکمران آئے، کئی گئے، سچ کہہ رہا ہوں۔ ہر آنے والے حکمران نے مجھ سے ایک ہی فیض احمد فیض کا کلام سنا، اور شکل ہر ایک کی ایسی تھی کہ جیسے وہی دنیا کا مظلوم ہے، اور وہ یہی تھا کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے،
ہم دیکھیں گے جو لوحے ازل میں لکھا ہے ہم دیکھیں. تو یہ ہر حکمران یہی سنتا رہا مظلوم بن کے کہ ہمارے ساتھ ہی ظلم ہوئے جانے والی. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے اور یہ گرین پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے. یہ کسی نے نہ کبھی سوچا. اور انشاءاللہ آپ جیسے اینکر، آپ اس جیسے چینل اور ان جیسے گیسٹ جب باتیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ آواز حق کہیں نہ نہیں. تو یہ کشمیریوں سے پوچھیں جی، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم ملیں گے اس اسپیشل شو میں کچھ ہی دیر میں. اب پتہ چلا اب پتہ چلا. بریک کے بعد خوش آمدید. بابا ڈوگر صاحب، مجھے نا بریک میں خیال آیا ایدھی صاحب کا، مرحوم کا. ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ چندہ اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کے لیے تو کون لوگ سب سے زیادہ دیتے ہیں؟ امیر طبقہ تو بہت زیادہ ظاہر ہے صاحب حیثیت ہے. ان کا سب سے زیادہ میں جب کھڑا ہو جاتا ہوں کسی چوک پر تو جو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے شخص وہ زیادہ دیتا ہے. یہ حیران کن بات تھی کہ گاڑیوں پر جانے والے کم ہیں دینے والے اور موٹر سائیکلوں پر جانے والے زیادہ ہیں. وہ اس کے نیچے جو جا رہا ہے پیدل وہ تو بیچارہ لینے والوں میں سے ہوگا. تو یہ جو محبت ہے، جس طرح حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں، شاید جب بہت زیادہ دولت آ جاتی ہے تو آپ کے مفادات بدل جاتے ہیں. جس طرح بریک سے پہلے برکی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ہر کوئی یہی سنتا ہے ہم دیکھیں گے وہ ان کی ختم ہی نہیں ہوتی حوث کہ بھائی ابھی پتہ نہیں اور آگے ہم نے دولت کمانی اور کوئی حکومت، ابھی یہ کوئی پتہ نہیں اس سے بھی بڑا تخت چاہیے، اس سے بھی بڑی کرسی چاہیے. جس طرح ہم نے دیکھا جو حکمران بنتے رہے انہوں نے کہا میں یہ طاقت بھی اپنے پاس سمیٹ لوں، یہ طاقت بھی میرے پاس ہو، سپریم کورٹ پر حملہ، فوج کے خلاف دیگر ادارے، کوئی بچ نہ جائے. یہ کیا سوچ ہے؟ اور جو عام پاکستانی ہے وہ اس کو پریشانیوں کے باوجود وطن سے محبت انتہا کی ہے. اسامہ صاحب، عام پاکستانی نے تو آج ثابت کر دیا کہ وہ کشمیری جو 70 سال سے ہر 14 اگست پہ پاکستان کا جھنڈا لہراتے تھے، اس کے باوجود کہ انڈیا کی وہاں پہ حکومت تھی، ہندوستان کی حکومت تھی، ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کے فوجیوں کے سامنے پاکستان کا پرچم 70 سال تک لہرایا. تو آج پاکستان کی قوم نے 14 اگست کو جب ہم کشمیر کے ساتھ یکجہتی منا رہے ہیں تو جس طرح سے عوام باہر آئی ہے تو عوام نے تو یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارا کشمیر کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے اور کشمیر کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اگر یہ حکمران پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہوتے تو یہ ٹیٹیاں سامنے آتی، یہ فیک اکاؤنٹ سامنے آتے، یہ سر محل سامنے آتے. عام آدمی جو ہے وہ بیچارہ بھوکا سو رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے، اس کے باوجود اس کی پاکستان کے ساتھ محبت ہے. اگر اس کے پاس 2 روپے ہیں تو وہ ایک روپیہ پاکستان کے لیے دے رہا ہے. اور دوسری طرف انہوں نے اربوں روپیہ کمایا اور اربوں روپیہ پاکستان سے باہر ٹرانسفر کر دیا. مجھے ایک بات بتائیں، حسین نواز، حسن نواز، جو ڈار صاحب ہیں یا ان کی جو ساری فیملی ہے وہ کہاں پر ہے؟ یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے ہندوستان جس طرح سے گورا آیا تھا انہوں نے تو پاکستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ باہر سے ایک بیگ لے کے آتے ہیں، یہاں پر آ کر یہ حکمران بنتے ہیں، پاکستان کو لوٹتے ہیں. اور یہ چودھری شوگر مل ہے، آپ دیکھیں اس میں سارا پیسہ منی لانڈر ہوا ہے، سارا پیسہ. شہباز شریف، ان کے ملازمین، اور اس کے بعد ابھی یہ جو ڈیفیڈ کا آیا ہے اسکینڈل، اس میں بھی سارا پیسہ منی لانڈر ہوا ہے. اس کا مقصد تو یہ کہ پاکستان میں رہو، پاکستان میں رہ کر حکمرانی کرو، یہاں کو لوٹو، پیسہ سارا باہر بھیجو، وہاں بچے بڑے بڑے بزنس کریں، سرے محلوں میں رہیں، وہاں پر ایون فیلڈ محلوں میں رہیں، عیاشیاں کریں، اور یہاں پر بھوکی ننگی عوام جو ہے اس کو آپ دربدر کر دیں. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں یہ لوگ آج بھی پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. یہ ڈان لیگ کیا تھی؟ یہ مریم جو آج بھی کہہ رہی کہ عمران خان کے پیچھے نہ لگو اور کشمیر کے حوالے سے حکومت کے ساتھ نہ کھڑے ہو، تو یہ کیا میسج دے رہی ہے؟ سارے انڈیا کے اخبارات میں اس کی سٹیٹمنٹ لگ رہی ہیں کہ یہ جو پاکستان کی لیڈر ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کشمیر کو پہ ہم نے حکومت کے پیچھے نہیں کھڑے ہونا. تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ اسلام آباد میں جو بینرز اور وہ لگائے گئے ہیں، ہاں جی، یہ بھی بڑا سر ان کی نہ پاکستان سے محبت ہے، نہ ان کی عوام سے محبت ہے، نہ ان کا کشمیریوں سے کچھ لینا دینا ہے. ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا سب کچھ پیسہ ہے. یہ پیسے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں،
पैसा लेके बाहर चले जाते हैं। बिलावल अगर होते तो सबसे पहले तो अपने वालिद से पूछते कि जनाब ये पैसा कहाँ से आया। आप अंदाजा लगाए, वो तकरीर करने खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं मोहसिन दावड़ और उसको अली वजीर को भी उसके भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करो। वो बंदे जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हुए हैं। वो बंदी जिसके पास, जिसका आपको पता है 7 अरब रुपया ये चौधरी शुगर मिल से मरियम के अकाउंट में आया है और उसके पास कोई जवाब नहीं है। उस दिन जो पकड़ी गई है ना, तो इनकी गाड़ी में 2 आमों की पेटियां थी जो नवाज शरीफ के लेके गई थी। झूठ की इंतहा देख लें। नवाज शरीफ साहब शुगर के मरीज हैं, नवाज शरीफ साहब जो है हार्ट के पेशेंट हैं, वो आम की पेटियां आ रही हैं, आम खा रहे हैं, उनके लिए मटन आ रहा है, उनके लिए कोरमा आ रहा है। तो समझ सकते ये कौन सी बीमारी है? ये कौन से मरीज हैं जो शुगर में भी आम खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं? सर ये फ्रॉड है, बीमारी है, सिर्फ फ्रॉड है। एक हवस भी एक बीमारी है, उसको भी किसी से कम नहीं है। मैं तो ये कहूँगा उसामा, जी जी, एक लाइट नोट पर, कि हमें तो इन्होंने हम सबको एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया। हमसे तो दिन रात मेहनत करके, काम करके, मुल्क व मुल्क की फिर के भी इतने ज़राए नहीं मिलते कि हम एक बीवी और एक फैमिली को खुश रख सकें। इन्होंने तो 8 फैमिलियों को बादशाहों की तरह रखा हुआ है भाई। ये बादशाह है दिल साहब, ये बादशाह है, हम इनकी राय हैं। अच्छा वो अंग्रेजी में ना कोई जुमले बड़े अच्छे लगते हैं कि वेयर वी वेंट रॉन्ग, जिस तरह वो कहते हैं ना। ये मसला कहाँ हुआ? कायद आज़म चले, लियाकत अली ख़ान मरहूम, उस दौर में जो लोग थे जिनको हम रहनुमा कहते हैं, राहबर कहते हैं, लीडर कहते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल ही देखिए उनको लीडर कहना भी मेरा ख्याल लीडर से भी बड़ा को उनके लिए रुतबा होना का चार्ज नहीं था भुट्टो साहब। लीडर तो मेरा समझता हूँ लफ्ज़ जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। लीडर से भी उन लोगों का बड़ा रुतबा है। आपको पता है नवाब लियाकत अली ख़ान, कितनी बड़ी उनकी रियासत थी, कितनी बड़ी प्रॉपर्टीज थी। और जब शहीद हुए उस दौर में कितने, जब शहीद हुए तो उनकी नीचे जो बुनियाद थी, अचकन थी, फटी हुई थी। वाह वाह वाह। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वो है प्राइम मिनिस्टर, और वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब, जिनकी फीस आप घर बेच के नहीं दे सकते थे। उस वक्त इतनी बड़ी उनके पाए की फीस थी, इंग्लिस्तान में पड़े थे। लेकिन उनका हालत क्या थी? एक टूटी हुई एम्बुलेंस, ज़ियारत के अंदर उनको पड़े थे और उनकी एम्बुलेंस के लिए फाटक नहीं खुलते। मरियम, हमज़ा, बिलावल के लिए तो फाटक भी खुल जाते हैं, स्क्वाट भी आ जाते हैं, 2500 की नफरी भी लग जाती है, शहर के शहर बंद कर दिए जाते हैं, रूट लगते हैं, कितने 30 रुपए होते हैं जी। तो मामला ये है कि जो के खिलाफ समझते हैं, पता नहीं वो पैसे जो सिर्फ एक मिथ है। जब आप देखें, जब ये पैदल चल रहे हैं, वहाँ पे ये सड़कें पार कर रहे हैं, वहाँ पे टैक्सी हायर कर रहे हैं, जब एक छोटा जुमला मैं समझता हूँ ये एक मिथ है, वन लाइनर जो मैंने समझा हूँ, जो बड़े हमारे जो दानिशवर है उनकी बात जो मैं पल्ले बांधी है, कि जिस उस मुल्क की बदकिस्मती का उस दिन आगाज़ हो जाता है, किसी भी मुल्क की बदकिस्मती का उस दिन आगाज़ हो जाता है जब कोई सरमायादार इक़्तिदार पर विराजमान हो जाए। क्योंकि उसका हर उठने वाला कदम, उसका हर एक्शन मुल्क और आवाम के मफाद की बजाय अपने ज़ाती और कारोबारी मफाद के लिए उठेगा। यही मसला रहा है पाकिस्तान में। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब का कोई दिखा दे, उनका कोई नवासा, कोई नवासी, कोई बच्चा, कोई बच्ची अरबपति हो, उसके प्लाजे हो, नवाब लियाकत अली खान का कोई बता दें, कोई पोता, कोई पोती, कुछ कुर्बान किसी के पास कोई, इवन के उसके बाद ये जो है, मुझे ये बता दें कौन सा इनके पास गिद्दड़ सिंगी है जो मरियम अरबपति अरब खरबपति बन रही हैं, बिलावल अरब खरबपति बन रहे हैं, हमजा, सलमान शहबाज, इनकी हर शुगर मिल जो है वो अरबों कमा रही है। वो रमज़ान शुगर हो, वो वहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग फेक जो अनवर मजीद वाला जो सारी अंसारी शुगर और जो टंडो और पता नहीं कौन कौन सी सारी, इनकी हर शुगर मिल जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करती है। बाजार हमें को नज़र भी नहीं आते। लेकिन मामला क्या है, ये जब हवस की जो एक लस्ट है ना, ये नशा है, ये ग्रीड ऐसी है कि जिसको लग जाती है ना उसका कब्र का साथ। बुल्ले शाह के हवाले से थोड़ा कलाम सुनाता हूँ, यही नफ्सा नफसी के हवाले से। मक्के गया गल मुकदी नाही, मक्के गया गल मुकदी नाही, पावे 100 जुमे पड़ आइए, गंगा गया
गल मुकदी नाही भावें 100 गोते खाइए ते गया गया गल मुकदी नाही भावें 100 पंड पढ़ाइए बुल्ले शाह गल तायों मुकदी जदों मैनू दिलों मुकाइए तस्बीह पढ़े मकारां वाली ते दाढ़ी कीती चिट्टी पर आया माल इंज खादाई जिवें तरकारी लगी मिट्टी ना तू मंदर मसीते वड़िया न कबर अंगारी डिठी खबर तैनू हो सी बुलिया जद मूंह ते आ पई मिट्टी। और ये मिट्टी आनी है सबके मुंह पर, कोई शक नहीं, ये सब चीज़ें यहीं रह जानी कोई है। शक नहीं। ये एक चीज़ और नोट कीजिए, लम्हा फिक्रिया क्या है कि हमारे वतन अजीज़ प्यारे पाकिस्तान में सरकारी ओहदों पे रहने वाले जितने बड़े बड़े लोग हैं उनकी अच्छी खासी बड़ी तादाद जो है इस वक्त अपने मुल्क में नहीं रह रही। रिटायरमेंट के बाद या अर्ली रिटायरमेंट लेने के बाद वो बाहर हैं और बाहर कीमती अपार्टमेंट्स और कीमती घरों में वो रह रहे हैं। उनके बच्चे पाकिस्तान वापस आना नहीं चाहते, अल्लाह करे वो कभी भी ना आए, उनके कदम कट जाएं अब इस मुल्क। लेकिन एक छोटी सी ऐड मैं करना चाहूँ आपकी इजाज़त से। जी भाई, उन्होंने करप्शन की, लूट मार की, पाकिस्तान से पैसा लूटा, बाहर गए। आज उनकी औलाद उनके साथ जो सलूक कर रही वो आपको पता है, हराम की कमाई का देखें, उनको वहाँ पर जूते भी मारते हैं, उनको गालियाँ में निकालते हैं, उनको घरों से बाहर भी फेंकते हैं और वो पछताते हैं। आखिर में चंद मिनट है, मुझे बताएं क्या आपको लगता है कि जब पाकिस्तान बना एक उसकी कई दहाइयों तक एक सोच रही जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना और कहीं कहीं बचपन में हमने उसकी कुछ झलक ज़रूर देख ली, ऑनेस्टी की। हम देखते थे कि अगर कोई शख्स करप्ट है, एकदम दौलत आ गई उसके पास, तो लोग कहते थे इसके घर से खाना ना खाओ, इधर नहीं जाना, इनके साथ उठना बैठना नहीं है, पता नहीं, ये एक माहौल था। ये फिर वो सोच एक बन तब्दीली आ रही गई। है, क्या दोबारा हम सोच उस तरफ बन रही है और उसी होप को आगे ले जाते हुए मैं ये यकीनन आज खुशी से गाना चाहूँगा कि अब मिलो मशीनों के सब पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शाद, दहकान भी घूमेंगे, हम पे रब का एहसान, हम पे रब का एहसान, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान जिंदाबाद। सर 30 सेकंड है, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप पाकिस्तान? आज के दिन हमें अहद करना चाहिए कि हर बंदा अपने लेवल पे जो मैक्सिमम मुल्क के लिए कर सकता है उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं अदील बरकी साहब के साथ हूँ। आने वाली जनरेशन जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, हमसे बहुत आगे है, वो हर चीज़ पे सवाल करती है। तो मुझे उस आने वाली जो नई जनरेशन है मुझे तो उससे बहुत उम्मीद है, वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी। तो इंशाअल्लाह जी इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ कि इंशाअल्लाह अगला यौम आज़ादी कश्मीरी भाई भी हमारे साथ मना रहे होंगे और वो भी आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।